बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। खान साहब की कल गिरफ्तारी जब नैब के हाथों हुई तो उसके बाद से फिर एक वाक़यात का तसलसल है जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। यकीनन उस पर हमने देखा कि कोर कमांडर हाउस को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सिलसिला जारी है एक पुरतशद्दुद वाक़यात का, वो यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर किया गया है। आपको यकीनन इल्म है कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो नैब की तरफ से मांगा गया था, लेकिन 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। फिर हम देख रहे हैं कि ISPR का उसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल, इसके ऊपर जो है तफसील से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की, क्योंकि ये पुरतशद्दुद वाक़यात का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। और हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनकी जानिब से मजम्मत भी नहीं की जा रही है इस तरह के वाक़यात की। पेशावर के हालात जो हैं वो वहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं। वहाँ पर जो है पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए, 4 अफराद अब तक जाँ बहक और 27 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन एक और जो अजीब सूरत हाल है वो उन ऑडियो लीक्स की सूरत में हमें देखने में नज़र आई है, जो कि PTI के रहनुमाओं की आपस में बातचीत करते हुए ऑडियो लीक्स हुई हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, जो इमलाक पर हमले हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑडियो लीक्स ने वो तमाम मामला जो है वो वाज़े कर दिया है। बहरहाल कुछ और अहम इशूज़ भी हैं बात करने के लिए। तोशा खाना केस जो है उसमें इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। टिरियान केस के हवाले से भी अपडेट्स हैं, उसके ऊपर भी हम यकीनन प्रोग्राम में जो है वो आज बात करें। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि वाक़यात का एक तसलसल है और चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है। फिर आपसे कुछ देर पहले ISPR का एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल या सख्त रद्द-ए-अमल मैं आपको कहूँगी वो भी हमारे सामने है। किस तरफ बढ़ा है मुल्क? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इसके ऊपर किसी आदमी के पास खुश होने की गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए वो काम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो मेरे ख्याल से हम दोनों ने जिस बात पे इत्तेफाक किया वो ये कि बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड, बहुत ही यानी सख्त गीर किस्म का बयान जो है वो ISPR की तरफ से आया है। जो सेलिएंट फीचर है उनके बयान के वो ये है कि हमने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, हमने आपकी प्रोवोकेशन से तंग आके आपके ऊपर जवाबा गज़ब पेश नहीं की, हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे सूरत हाल और ज़्यादा मज़ीद बिगड़ जाती हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमें यू टेक अस फॉर ग्रांटेड। अब अगर किसी ने जुर्रत की दोबारा वो सब कुछ करने की जो कल हुआ है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से वार्निंग सिग्नल भी है, लेकिन इसके अंदर एक छुपा हुआ गुस्सा भी है। जो आपने देखा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि हमने रिस्ट्रेंट से काम लिया और हमने अपनी साख की भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि हमारे कोर कमांडर का दफ्तर जो है वो रैंसैक हो रहा है, हम चुप करके बैठे, हमने कुछ कहा ही नहीं है। GHQ में दाखिल होने की कोशिश की है, हमने कुछ कहा ही नहीं है। जहाज़ जो पाकिस्तान के आइकॉनिक सिंबल्स हैं कि हमने हिंदुस्तान की एयरफोर्स है उसकी ऐसी तैसी कर दी थी, आपने उनको उन जहाज़ों को आग लगा दी। तो लेकिन बस मेरे ख्याल से इसका जिस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो द मैसेज इज़ एनफ इज़ एनफ। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खान साहब की गिरफ्तारी जो है जिसके बाद ये सारा रिएक्शन था, हमें ये बताया जाता था कि जनाब PTI के जलसों में, जुलूसों में, लॉन्ग मार्च में कभी एक गमला भी नहीं टूटा। कल उन्होंने कोई एक गमला भी नहीं छोड़ा। जिस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आग लगाई गई है, जिस तरह की यानी वायलेंस देखने को मिली है, जिस तरह जत्थे जो हैं वो बाहर निकले हैं, जिस तरह आज भी जत्थों की तरफ से फायरिंग की गई है, इसके नतीजे में हलाकतें हुई हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब तक 8 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। 3 कल हुई थी, 5 आज हुई हैं। ये अच्छे सिग्नल नहीं है। असल में आपने इस मुल्क में 2 बीज बोए थे। पहला बीज आपने बोया था 2011 में, जब आपने 30 अक्टूबर को लाहौर में जलसा किया। ये आप खान साहब की तरफ? जी, मैं खान साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उसमें जो एक बात ये थी कि आपने जो सोशल फाइबर था हमारा वो सारे का सारा बर्बाद कर दिया। आप पाकिस्तान में गाली की, पाकिस्तान में इल्ज़ाम की, पाकिस्तान में तशद्दुद की जो सियासत है उसको फ़रोग़ मिला आपके उससे। दूसरा आपने ये कहा था कि मैं
اقتدار سے نکلوں گا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا. میں خطرناک نہیں خطرے ناک کہہ رہا ہوں. وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ ہاں بالکل آپ میں کیپیسٹی ہے, چاہے وہ زبان پاک ہو, چاہے وہ عدالتوں میں پیشی ہو آپ کی, چاہے وہ آپ کی گرفتاری ہو. ہر 2-3 صورتوں میں آپ نے اپنے جتھے داروں کے ذریعے پاکستان کی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا, آپ نے فوج کی متھ کو چیلنج کیا, اور آپ کے جو یہ بوئے ہوئے بیج ہے یہ کاٹنے بھی آپ کو ہی پڑیں گے, یہ کسی اور کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے اس سیاست میں آپ نے پاکستان کی ایک ہیجان برپا کیا ہے. ہیجان کا بیج, جس کو میں نے ابتدا میں کہا کہ 2 بیج بوئے ہیں. ایک یہ بیج تھا کہ آپ نے نفرت اور بغاوت ان 2 ایلیمنٹس کو پروموٹ کیا ہے, جس کے مظاہر اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کامنٹری جو ہم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ شخصیات کے بارے میں آپ نے زہریلا پروپیگنڈا کیا, ان کے اوپر الزامات لگائے, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات آپ نے قائم کیے جو آپ ثابت کرنے میں ناکام رہے, اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ عدالتوں نے اٹھا کے پھینکا ہے. یہ ریمارکس جو ہیں یہ پاکستان کی چاروں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے تھے کہ وہ مقدمے جو ہیں اس بری طرح سے پروسیکیوٹ کیے گئے تھے, اس بری طرح سے بنائے گئے تھے کہ عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جیسے ادارے کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ویڈیو بنا کے ڈرا کے آپ نے چیئرمین نیب سے جو کام کروائے اس کی تفصیلات بھی ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو یہاں دہرانا جو ہے وہ شاید ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ میں اس طرح کا پریشر بلڈ اپ کروں گا تو وہ میرے جو بینیفیکٹر تھے جو ناراض ہو گئے میری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے, وہ پریشر میں آ کے مجھے دوبارہ گود لے لیں گے. ایسا بھی نہ ہوا ہے, نہ ایسا اب ہونے جا رہا ہے, نہ اس کا اب کوئی امکان باقی ہے. اب تو شاید بالکل ہی نہیں. یہ سارا نقصان جو ہے وہ حضرت صاحب نے خود کیا ہے, ان کے بندوں نے کیا ہے, ان کی غیر ذمہ دارانہ قیادت نے کیا ہے, ان کے غیر ذمہ دارانہ غیر میچورڈ جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کیا ہے. اور باقی کا کام جو ہے وہ ہماری عدلیہ نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ غلام محمود ڈوگر صاحب ایک تھے آئی جی صاحب پنجاب کے, آپ ان کا ٹرانسفر کر دیا جس طرح کہ ہوتا ہے فیڈریشن میں سے. یہ ہائی پولیس پوزیشن جو ہے اس کے اوپر فیڈریشن جو ہے اپنے پول سے اپوائنٹمنٹ کرتا ہے, ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ نے اس ٹرانسفر کے کیس کو لے کے الیکشن کی تاریخیں دینی شروع کر دی. آپ مجھے بتائیں کوئی ذمہ دارانہ ایکٹ ہے یہ؟ اب اس کی آپ جتنی مرضی تعویلات لے آئیں لیکن یہ اپنی جگہ بات موجود ہے. دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے تعریفیں کر کے پل باندھ کے اقتدار پہ قبضہ کیا, اور پھر جب آپ کو نکال دیا گیا آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو آپ نے فوج کی قیادت کے اوپر جو زبان استعمال کی, جو الفاظ استعمال کیے, جو آپ نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا, وہ سب کچھ جو ہے اس کو چکانے کا اب وقت جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہیں. اس لیے کہ آپ نے جن کے آپ مشکور تھے, جن کے آگے آپ کو سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا, ان کا جو حال آپ نے اور آپ کے لوگوں نے کل کیا ہے وہ میرے خیال سے کافی ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ فوج میں سے آپ کو کبھی خیر کی توقع اب نہیں رکھنی اچھا بقائی صاحب, چاہیے. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی, یقیناً یہ ایک تسلسل ہے اس چیز کا جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. وہ تمام انسیڈنٹس ان کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا یہ رزلٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت ہم ایک جو ہے کیوس کی صورتحال جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ملک جو ہے وہ بند پڑا ہے, اسکول کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ کل بھی جو انسیڈنٹ ہوا انتہائی افسوسناک, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کور کمانڈر ہاؤس کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا, 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا. ISPR نے یہ کہا. اگر مئی کے مہینے کو ہم بقائی صاحب دیکھیں تو بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے یہ پاکستانی سیاست کے. جی بالکل یقینی طور پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور اب تو 9 مئی میں جو کچھ واقعات ہو گئے ہیں اور جو پہلے ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ مہینہ میرے خیال سے خونی مہینے کے طور پہ جانا جائے گا. ذرا تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں. 12 مئی 2007 کو کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے, کراچی میں کس طرح سے اوپن فائرنگ ہوئی تھی اور کتنے لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی, اور کس طریقے سے وہاں پر جو دہشت گرد ایلیمنٹ تھے وہ, حالانکہ ایک چیف جسٹس صاحب وہاں گئے تھے کراچی ایئرپورٹ سے, ان کو باہر نہیں آنے دیا تھا, اور نام بھی لے لیتے ان کا, افتخار چودھری صاحب ان کا نام ہے. تو اس کے بعد جناب 2 مئی 2011 میں جو اسامہ صاحب کا آپریشن تھا, آپ اسے کسی بھی طریقے سے اس مہینے کو آپ کو آسن مہینہ
قرار اس لیے نہیں دے سکتے کہ بڑے خوفناک اور خونی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک 9 مئی کا دن تو ہو گیا نا بخاری صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ابھی اس سال یا اس دفعہ یہ مہینہ جو ہے وہ کیا فیصلے کرنے والا ہے پاکستان میں؟ اگر بیہیو نہ کیا پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کے فالوورز نے، پی ٹی آئی کے جتھوں نے، تو یہ مہینہ مزید خونی جو ہے کہ مہینے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. کیوں؟ دیکھیے، ایک الزام تھا ان کے اوپر پہلے کہ جی یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. 25 مئی کا وہ سونامی لے کے آئے تھے کہ تمہیں 3 4 5 لاشیں مل جائیں. 26 نومبر کو آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی، آپ کو لاشوں کی تلاش تھی. بے پناہ واقعات میں اور مینشن کر سکتا ہوں، میں جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا وہ بتا سکتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا وہ بتا سکتا ہوں، زمان پارک میں جو ہوا وہ سب کچھ بتا سکتا ہوں. لاشوں کی سیاست کے لیے آپ نے یہ آخری حربہ کل استعمال کیا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. خان صاحب، خدا کے لیے اپنے لوگوں کو سمجھائیں، خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، اپنی ذات کا، اپنے اقتدار کا نہ سوچیں. پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل ارینا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں سٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے. آئی ایم ایف آپ کو صرف اسی وقت وہ معاہدہ سائن کرے گا جب آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ فوج کی آئیکونک بلڈنگز پر حملے، اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو ہو گیا جی ایک طرف. اس کو ذرا رکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا آ جائیں کہ آج کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ لوگ پکڑے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ابھی بھی متضاد اطلاعات ہیں، لیکن اسد عمر صاحب صبح گرفتار ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر عمر چیمہ صاحب جو ہیں ان کی بھی گرفتاری یہ میں ہوئی آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پکڑے جائیں گے. اچھا. اور وہ فواد چودھری صاحب جو آپے سے باہر ہو رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے. ابھی دیکھ لیں نا، سپریم کورٹ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاں سے کہ جی میری گرفتاری کا انتظام باہر ہوا ہے، میں جو ہی نکلوں گا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ بخاری صاحب، میں یہی پوچھنا چاہی تھی کہ کیا ہوا، کیا مس کیلکولیٹ ہو گئی پی ٹی آئی سے چیزیں؟ کیونکہ اس وقت تو وہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی آئی تھنک یو ہیو سیڈ اٹ. یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے جتھے باہر نکلیں گے، تہس نہز کر کے رکھ دیں گے اور ہم کھل کے کھیلیں گے، میدان ہمارے لیے کھلا پڑا ہوگا. وہ تو نہیں ہوا اور اب مزید بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید حکومت جو ہے وہ بلا وجہ الزام لگا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے جتھے نہیں تھے جس طرح کہا بھی گیا، دعویٰ بھی کیا گیا. لیکن 3 آڈیو لیکس کا، اور اب تو 4 ہو گئی ہیں، اس کا اگر تذکرہ ہم تھوڑا سا کر لیں، چاروں لیکس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح اور ایک سی ہیں. اس میں ٹارگٹ جی ایچ جو ہے کور کمانڈر کا گھر ہے، چاہے وہ شیخو پورے کے 2 افراد کے درمیان ہے، چاہے وہ علی صاحب اور ان کے والد صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چڑھائی کر دیں کور کمانڈر کے گھر پہ. اور پھر اس کے بعد کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا اس کو، یا کوئی چیز ہم نے سلامت نہیں چھوڑی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے. تو یہ 2 چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. ایک یہ کہ فوج نے کل برداشت کی انتہا اور انہوں نے وائلنس کی انتہا کر دی. اب یہ 2 ایکسٹریمز کا یہ جو جانور ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہاں پر ایک سوال یہ پوچھنا ہے، یہ جو ساری چیزیں کل ہوتی رہی ہیں یقیناً گھبراہٹ میں تو نہیں ہوئی ہیں، پلان چیزیں یقیناً ہوں گی. خان صاحب بہت دیر سے اس چیز کو پریڈکٹ کرتے آ رہے ہیں کہ میری گرفتاری ہونے والی ہے، ان کو پتہ تھا، بہت ساری چیزوں کو ترتیب دیا گیا تھا. 2nd ٹیئر لیڈرشپ میں سے کون لیڈ کرے گا یہ بھی پتہ تھا. خان صاحب نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرائی ہوئی تھی کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو یہ چلا دیجیے گا. تو فوراً سے ریئیکشن کیا دینا ہے؟ کیا یہ بھی طے ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ، یہ جو ہمیں نظر آیا ہے، میں عرض کروں، یا پھر یہ 2nd ٹیئر لیڈرشپ نے پھر خود فیصلے لیے؟ یہ اٹ از اے کمبینیشن آف آل دا تھنگز دیٹ یو ہیو سیڈ. ہاؤ؟ ایک انہوں نے اسلام آباد جاتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرائی. صحیح. اس کے اندر کیا میسج ہے کہ اگر یہ مجھے پکڑ لیں تو پہ جاؤ. ایک دوسرا ایک ڈرایا کیا جا رہا تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھی. جو فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا تو پھر ایک ایسی تحریک اٹھے گی جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا. آج بھی وہ کہہ رہے تھے، وہ اتنے بے غیر ذمہ دار آدمی ہیں، اتنے عقل سے آری ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں گلیوں، کوچوں، محلوں میں لے جائیں اس لڑائی کو. آپ ذرا اندازہ کیجیے. اور بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ ہائی ٹریجن کس چیز کا نام ہے؟ وہ اکسا رہے تھے لوگوں کو. فواد چودھری صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ الفاظ کہہ کے یو ول ناٹ گیٹ اسکاٹ فری.
دس از انفارچونیٹ. میں یہ کوئی بہت آسان بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ 2-3-4 چیزیں اور دیکھیے. پشاور میں ایدی والوں کی ایک ایمبولنس جا رہی تھی, آپ نے اس کو روکا, اس کے اندر مریض تھے, مریضوں کو نکال کے باہر پھینکا اور اس کو آگ لگا دی. میرے خیال سے انسانیت کے ناطے جنہوں نے بھی یہ کیا ان کو بھی ڈوب مرنا چاہیے, جنہوں نے کروایا ان کو بھی ڈوب مرنا چاہیے, جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے اس کو بھی ڈوب مرنا چاہیے. یہ میرے خیال سے انتہا ہے کمینگی کی, گھٹیا پن کی اور کمزوری کی. میں اس کی جتنی بھی مذمت ہو وہ کم ہے, کیونکہ ایمبولنسز وہ چیزیں ہیں جو دشمن کی ایمبولنس بھی جا رہی ہو, یعنی جنگ میں اگر قیدیوں کو لے کے جا رہی ہو, مریض یعنی زخمیوں کو لے کے جا رہی ہو, تو دشمن بھی اس کے اوپر فائر نہیں کرتا. یہ ہے لیول پی ٹی آئی کی قیادت کا, پی ٹی آئی کے ورکرز کا. واقعات ہیں ان کا تو کوئی جو ہے وہ سر پیر نظر نہیں آ رہا, کون کہاں سے ہو رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے کہا, فواد چوہدری نے کہا کہ ایک ایسی تحریک جنم لے گی جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا, تو پھر ایسی تحریکیں تو پھر اتنی خونی ہو جایا کرتی ہیں جس کو کوئی لیڈ نہ کر رہا ہو یا جو کسی کے قابو سے جو ہے وہ باہر ہو. اب یہیں سے دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے. آئی ایس پی آر کا ایک بیان بھی ہمارے سامنے, لیکن مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں اس حوالے سے بنائی جا رہی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے, اس میں بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہو چکا ہے. بخاری صاحب, یہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس سے جلدی ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے آنے کے بعد اب وہ کل والے واقعات کی نہ تو ریپیٹیشن ہو سکتی ہے, نہ کسی کو جرت ہوگی ان علاقوں کا رخ کرنے کی بھی. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ انسانی زندگیاں محفوظ ہوں گی, جو شہروں کے لوگ ہیں جو بستے ہیں ان شہروں میں, عام آدمی, ان کا خوف جو ہے وہ ختم ہوگا. تو فوج کے آنے کی یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ تو موجود ہے, ہمیشہ سے ہے اور رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سیف سٹی جو ہے اس کے کیمراز جو ہیں ایک پورا نیٹ ورک ہے. وہ افتخار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور جو وہاں پر مانیٹرنگ سسٹم ہے وہاں سے آپ موب کی پہچان کرانے کے لیے, بندوں کی کہ کون کون اس موب میں شامل تھا, وہ اس کے لیے اسپیشل وہاں پر اکوپمنٹ موجود ہے. آج ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں اور جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر عثمان اور محسن نقوی صاحب, وہ گئے سیف سٹی, اور وہاں پر شناخت کا عمل جاری ہے, جس کے بعد گرفتاریوں کی لائنیں لگیں گی, کیونکہ کوئی بھی بچ اور چھپ نہیں سکتا اس کے اندر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایون فیلڈز کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ یہاں ہوا سرکتی تھی کسی کی یا پتا ہلتا تھا کوئی, تو وہ چڑھ دوڑتے تھے ایون فیلڈز کے وہ مظاہرہ کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی برطانیہ کی پولیس بھی تنگ آ گئی, انہوں نے کہا بس بھائی انف از انف, اگلے 3 دن رخ نہ کرنا اس طرف کا کوئی, نہ صرف ایون فیلڈ کا بلکہ اس کے ارد گرد جتنی سڑکیں ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگا دی, اور لگنی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ پاکستان کی تذلیل کا باعث بن رہی تھی. بہت سارے لیڈران جو ہیں انہوں نے یہ آج کی اور کل کی جو گزشتہ روز ہے اس کی صورتحال کے اوپر کامنٹس کیے ہیں. ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس کا ذکر کر سکیں, لیکن ہم چلتے چلتے کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. واڈا صاحب جو ایک وقت میں بہت ہی قریبی ساتھی تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر امن قائم کرنے کے لیے مجھے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا پڑے, سیاستدانوں کے پاس جانا پڑے, عدلیہ کے پاس جانا پڑے, میں جاؤں گا. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی نیچر, عادت اور ان کی طریقہ واردات کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس کی تفصیل کا وقت یہاں نہیں ہے, کسی وقت پھر کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں انہوں نے یہ ناسور پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا ہے, کوٹ ان کوٹ یہ ان کے الفاظ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ عمران خان کو تو پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ امن و امان کو قائم رکھنا سب سے بڑی پرائرٹی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اب مزید کوئی بدتمیزی برداشت نہیں ہوگی. اور یہ ان کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو بے نظیر کی جو شہادت ہوئی, جو بلاسٹ میں ان کی جان گئی تھی, اس کے بعد بہت خوفناک صورتحال تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے کل دیکھی ہے.
اس وقت اس بندے نے ایک نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے کا، جس نے پاکستان کو مکمل تباہی اور اس کے حصے بکھرے ہونے سے روک دیا تھا۔ اور ایک دوسری بات روکڑی صاحب ہیں جی، خرم حمید روکڑی صاحب، جو وہ بہت قریبی رہے ہیں عمران خان صاحب کے، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے جو شان نزول فرمائی ہے بتائی ہے ان کی، اور جس طرح سے یہ ریئیکٹ کرتے ہیں صورتحال کے اوپر، اس کے لیے بھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جتنا آپ منع کریں، جتنا آپ سمجھائیں، وہ اتنا ہی وائلنٹ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے۔ ایروگنس وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی پہچان ہے۔ میں مختصر جلدی سے اچھا بخاری صاحب، ایک اور امپورٹنٹ سوال جو میں پوچھنا چاہی تھی، میرے خیال میں وقت بالکل ہی کم ہے ہمارے پاس۔ خان صاحب نے کچھ کنسرنزات شو کیے ہیں جو کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب چونکہ وہ حراست میں ہیں وہ پھر کر رہے ہیں۔ باہر لوگوں کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خدشات ہیں، ڈر ہے میرے ساتھ مقصود چپراسی والا کام نہ ہو، یہ انجیکشن لگاتے ہیں بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے اندر سے۔ جب وہ تحویل میں ہیں، ان کی اس طرح کی بات کرنا اور باہر جو ماحول ہے، یقیناً ایک سیریس جو سچویشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت صدمہ ہوا ہے یہ سن کے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اس کی پارٹی، اس کے فالوور کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نڈر کوئی بندہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بہادر لیڈر دوبارہ شاید پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہونا ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکویٹ کر رہا ہے مقصود چپڑاسی کے ساتھ۔ وہ ضرب المثل ہے نا کہ کہاں راجہ بھوس، کہاں گنگو تیلی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس دماغی کیفیت میں اس وقت۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس انجیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، یہ کوئی سلو پوائزننگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں میں اس کی تفصیل میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں، اس پر شاید موقع نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ ان کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ جب کسٹڈی میں آپ چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی کی ضمانت دینا انہی انویسٹیگیٹرز کا کام ہوتا ہے، اسی انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے خان صاحب کو تسلی رکھنی چاہیے، حوصلہ رکھیں، انہوں نے لوگوں کو 3 سال جیلوں میں رکھا ہے۔ اچھا ایک اور سوال جو بار بار میرے خیال میں پوچھا بھی جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان سے 2 بار یہ سوال جو ہے وہ ہوا ہے، پھر مختلف ٹی وی چینلز پر اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے، کیا پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے بھی 2 بار یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین کر دینا چاہیے، کیونکہ جو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا حالات اس نہج پہ پہنچ گئے؟ جس قسم کی سیاست آج کل ہو رہی ہے، اس قسم کی سیاست پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی، لیکن ایک مثال ہمارے پاس ہے ایک نیشنل لیول کی پارٹی کو بین کرنے کی، وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی، یعنی خان عبدالولی خان صاحب کی وہ پارٹی تھی، لیکن وہ ان کے والد جو تھے باچا خان، انہوں نے وہ بنائی تھی پارٹی۔ اس کو بین کیا گیا تھا کیونکہ ان کی بھی جو وارداتیں تھیں، جو ان کا طریقہ واردات تھا، ہندوستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھا۔ اگر تو آپ اس کے ساتھ ایکویٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر تو پی ٹی آئی کو بین ہو جانا چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بین کریں، کیونکہ ہم اس یعنی سوسائٹی کے حصے کے لوگ ہیں جو پارٹیوں کو بین کرنے کی فیور میں کبھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ افتخار خان سے بات کریں اس کی، تو وہ تو چلا اٹھتے ہیں اس کے اوپر کہ نہیں بھائی پارٹیوں کو بین نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس پارٹی سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے ذمہ داروں کے اوپر حملہ آور ہوں، اس کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو پی ٹی آئی کی قیادت فوری طور پر سوجھ بوجھ سے کام لے اور اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے فوراً، تب تو شاید یہ رک جائے، لیکن یہ الٹیمیٹلی اس نہج تک پہنچا اگر تو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی، لیکن کسر کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ توشہ خانہ کیس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خان صاحب کے اوپر آج فرد جرم اس حوالے سے عائد کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے۔ بخاری صاحب، خان صاحب نے تو منع کر دیا تھا، صحت جرم سے بھی انکار کر دیا تھا، دستاویزات پر سائن کرنے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا، لیکن بہرحال فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے۔ دیکھیں 3 کیسز جو ہیں خان صاحب کے اوپر وہ بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں۔ تینوں کا فیصلہ جب بھی کبھی آئے گا، جلدی یا بدیر جب بھی آئے گا، وہ اس کے اندر جو خوفناکی پوشیدہ ہے اس کا ادراک ہے خود خان صاحب کو بھی، خان صاحب کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی۔ ایک اس میں توشہ خانہ کا کیس ہے، اس سے وہ بھاگ رہے تھے، آج سے نہیں بھاگ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کب کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس میں نااہل ہیں، تو وہ پیش ہی نہیں ہوئے تھے، عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر تنگ آ کے انہوں نے کہا جی گو ٹو ہیل، یہ لوگ آپ کو انڈائٹ کر رہے ہیں، تو وہ انڈائٹ ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیٹ از اوپن اینڈ شٹ کیس۔ اتنی یعنی زبردست قسم کی ایویڈنس موجود ہے
کہ اس کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ نہ آئے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگوں کا خیال ہے, وکلاء کا خیال ہے جو سمجھتے ہیں قانون کی نیت کو, یعنی قانون کی جو واقفیت رکھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ توشہ خانہ میں ان کو ضرور سزا ہو بخاری صاحب جائے ایک گی. اور کیس جس کے حوالے سے صبح سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ کیس بالکل ختم ہو گیا ہے, اڑ گیا ہے, یہ ہے وہ ہے, فیصلہ آ گیا ہے, اس کیس کے حوالے سے بھی عدالتی حکام نے کہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں. ٹیریان کیس دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر چڑھا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اندر سے کتنی کھوکھلی ہے. یعنی ایک ایسا کیس جس کا ابھی فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو مین کلپریٹ ہے وہ آج تک پیش ہی نہیں ہوا عدالت میں. خان صاحب تو بھی نہیں گئے نا, جن کے اوپر چارج ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, چارج نہیں ہے, حقائق ہے, ماننے ہیں صرف. آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج ایسی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, اس میں سے ایک جج نے کہا کہ اگر خان صاحب نہ کر دیں تو کیس ختم. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی جتنی تشہیر ہو چکی ہے, جس لیولز کے اوپر اس کے ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں, چاہے وہ لاس اینجلس کی کورٹ ہے, چاہے وہ ادروائز ڈیلی میل کی سٹوری ہے, چاہے وہ جمائمہ خان کا انٹرویو ہے جس میں اس نے کہا کہ جب خان صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو میں نے ان کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو فوری مطلع کیا. تو مجھے بتائیں اور کون سی ایویڈنس آپ کو چاہیے. تو یہ ٹیرین کیس بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, پرووائڈڈ کہ اس کے اوپر جلدی فیصلہ آ جائے. جو آج کبھی نہیں ہوا جس طریقے سے فیصلہ آنے سے پہلے ہی جی میں عرض کروں نا, اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ان کو غصہ آیا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. ان کی طرف سے اتنا سٹرونگ ریئیکشن آنا اور پھر ایک نیا بینچ بنا دینا. دیر از اے ڈیولپمنٹ ان دیٹ آلسو. اب ایک نیا بینچ بنے گا, وہ ریویو کرے گا اس کو. اس کا مطلب یہ 2 ججز جنہوں نے اپنا فیصلہ جلد بازی میں اپلوڈ کر دیا ہے, یہ اس کے ممبر بھی نہیں ہوں گے. پھر دیکھیں گے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیس بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا, لیکن اس کا جب بھی فیصلہ آئے گا یہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آ سکتا. اس کی بھی شواہد اور ایویڈنس موجود ہے. نہیں تو بخاری صاحب اب کیا یہ تمام کیسز جو اب چونکہ عمران خان جو ہیں وہ حراست میں ہیں, تو تمام کیسز کو ایک ساتھ ہی نمٹایا جائے گا اب ایک کے بعد دوسرا, جس طرح کہ نارملی ہوتا ہے اگر اتنے سارے کیسز ہوں ایک کے بعد دوسرا دوسرے. خان صاحب نے اس پورے عرصے میں خاص طور سے اقتدار میں سے باہر آنے کے بعد سے یہ تو ضرور کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. میں خطرناک نہیں کہہ رہا جان کے, خطرناک ہو جاؤں گا, وہ ثابت بھی کر دیا کہ میں ہو گیا ہوں. لیکن انہوں نے اپنے بہت سارے دوست کھوئے ہیں. انہوں نے وہ جو ان کے بینیفیکٹرز تھے, یعنی جو فوج کی قیادت تھی, ان کے ساتھ جو سلوک کیا آپ کے سامنے ہے. اسی طرح عدلیہ جو مکمل طور پر ان کے حق میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ججز کی تصویروں کے اوپر بھی جوتیاں برسی, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. وہ پی جے میر صاحب لندن میں ہوتے ہیں, انہوں نے تو خیر آنکھوں سے دیکھی وہ. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے یہ اس لیے تبدیل ہو رہا ہے کہ لوگ ان سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. اسی عدلیہ کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ جناب جمعہ بازار لگا ہوا ہے ضمانتوں کا, ایک دن میں 7 کیسز, 12 کیسز میں ضمانتیں. لیکن یہ جو کیس ہے اس کے حوالے سے اب جو پروسیڈنگز ہوگی وہ میرے خیال سے کسی نہ کسی منطقی قانونی نتیجے پر پہنچے گی, اور لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کیس ٹھیک تھا یا نہیں تھا, ٹیرین ان کی بیٹی تھی یا نہیں تھی. یہ فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا. صحیح, بہت شکریہ جی بخاری صاحب. آج کے پروگرام کا فی الحال وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے, تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.